मोदी साहब ने अपने इस फौजी ऑपरेशन का नाम रखा है सिंदूर। ऐसा ऑपरेशन बहुत सारी औरतों की मांग से हमेशा के लिए सिंदूर को उड़ा दे, क्या उसे ऑपरेशन सिंदूर कहना चाहिए? एक ऐसी डॉग फाइट हुई है बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडिया। कुछ लोग कहते हैं कि 125, कुछ लोग कहते हैं कि 150 जेट फाइटर्स ने हिस्सा लिया और पल्ला भारी रहा पाकिस्तान एयर फोर्स का। ड्रोन्स बुनियादी तौर पे UAVs हैं, अनमैन्ड एरोस्पेस व्हीकल। यही ड्रोन्स जंगी साजो सामान में शामिल हो जाते हैं तो ये बड़े लीथल और बड़े यूजफुल किस्म के एम्यूनिशन साबित होते हैं। इंडिया ने तकरीबन अब से कुछ साल पहले इसराइल से एक बहुत बड़ी खेप ड्रोन्स की हासिल की। बहुत सारे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर इतने आगे तक कहां तक आ गए और उनको नहीं पकड़ा जा सका या नहीं गिराया जा सका। मगर पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर जो ड्रोन अटैक किया है उसमें चंद बेइंतहा आला और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। उसका नाम है स्वॉर्म। ये एक पूरे झुंड की तरह दुश्मन की तरफ भेजा जाता है। आप भारत का मीडिया देखें या पाकिस्तानी मीडिया देखें, बिल्कुल समझ नहीं आती कि सच बोला जा रहा है या एक प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। यहाँ पे तो इस मुल्क में ऐसे ऐसे लोगों को सच बोलने की सजा दी गई है। किसी और का नाम नहीं लेना, मुझे अपना नाम लेना है। डॉक्टर उमर आदिल कौन है कि उस पर इतने मुकदमे बनाए जाएं क्योंकि उसके तबसरे या मशवरे आपको पसंद नहीं आए। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड और उसे लिए आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। मैं लाख चाहूँ कि कोई और बात करें, किसी और मौजू के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाएं, मैं कुछ और बोलूँ, आप कुछ और सुने, मगर आ जाके हम सब का दिल, हमारी निगाहें और हमारा जहन एक ही बात पे अटका हुआ है और वो बात है जो हालत जंग हम पे मुसल्लत कर दी गई है। और इस जंग के अंदर जो एक ख़ास किस्म की बेसब्री पूरी कौम में पैदा हो रही है, इसलिए कि दुश्मन ने जो कुछ करना था उन्होंने तो हम पे बहुत से वार कर दिए, मगर हमें अभी तक इंतज़ार है कि वो वक्त कौन सा होगा जो मुनासिब तरीन होगा, वो ज़रब कौन सी होगी जो कारी तरीन होगी, जो हमारी अफवाज अब हमारे दुश्मन पे लगाएंगी। ख़वातीन हज़रात, मैं सब बातों को थोड़ा सा मोतदिल रखना चाहता हूँ और बड़ी ही खलूस नीयत और ईमानदारी से चाहता हूँ कि आपकी भी तर्जुमानी कर सकूँ, कुछ अपने दिल का हाल बता सकूँ और कुछ मशवरा अपनी क़यादत को दे सकूँ। ये वो क़यादत है जिसके पीछे कौम नहीं खड़ी। आप जितना ख़ुद को धोखा दीजिए, हमारी क़यादत और हमारी कौम के दरमियान एक खलीज हायल है जिसे कोई पाटना नहीं चाह रहा और जो इन हालात में पार्टी जानी चाहिए ताकि क़यादत और कौम एक साथ एक सफ़े पे आ जाए। मगर क्या किया जाए कि हमारी क़यादत ने और हमारी मुक़्तदरा ने हमारी कौम के जज्बात, उनकी ख्वाहिशात और उमंगों के साथ अपने आप को हम आहंग नहीं किया हुआ। खैर, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर फ़िल वक्त मुझे आपको ये कहना है कि वो तमाम लोग जो कि मामलाते ज़रब व हर्ब को अपनी निगाह में रखते हैं और मिलिट्री, वेपनरी, वॉर टैक्टिक्स वगैरह पे खूब एक खासी तेज़ अमीक निगाह रखते हैं, वो एक बात मान गए हैं। वो बात ये मान गए हैं कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जैसी माहिर और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जैसी उम्दा तरबियत याफ्ता शायद दुनिया में कोई और फ़िज़ाइया नहीं है। वो जहाज़ जिन पे दुश्मनों को मान था, जिस पे बनाने वालों को मान था, जिस पे वेस्टर्न वर्ल्ड को मान था, जिस पे अमेरिका को मान था कि उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई उनको जंग में गिरा नहीं सकता, उनको आपने न सिर्फ गिरते देखा बल्कि उनके टूटे हुए पिंजर को बिखरे हुए देखा। और इस बारे में ये सिर्फ मेरी या मेरे मुल्क के मीडिया की बात नहीं है। आइए मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं न्यूज़ वीक के हालिया शुमारे में छपने वाले एक आर्टिकल के बारे में। ये न्यूज़ वीक टाइम्स की तरह एक अमरीकी जरीदा है जो तकरीबन 1930 से शाया हो रहा। तो आप सोच सकते हैं कि 1930 से लेकर अब तक तकरीबन 95 साल हो गए हैं इस जरीदे को। जाहिर है कि ये जरीदा बेइंतहा ज़्यादा मौक़र होगा, मुअज़्ज़म होगा, मोहतरम होगा, तभी तो अभी तक इसकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं और ये मुसलसल एक सेंचुरी बनाने में है। न्यूज़ वीक ने अपने आर्टिकल में ये कहा कि एक ऐसी डॉग फाइट हुई है बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द एयर फोर्स ऑफ इंडिया कि जिसकी मिसाल दूसरी जंग अज़ीम के बाद
دنیا کی کسی جنگ سے نہیں لائی جا سکتی. یعنی کہ اتنی بڑی فضائیہ میں جنگ ہوئی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ایسا ہوا ہو. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 125، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 150 مختلف طیاروں نے اور جیٹ فائٹرز نے حصہ لیا، اور پلہ بھاری رہا ہماری پاک ایئر فورس کا، پاکستان ایئر فورس کا. اور اسی دوران مختلف مغربی ساخت کے جہاز جن پہ انڈیا کو بہت مان تھا وہ گرائے بھی گئے، اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ جو کچھ ہم نے سن رکھا تھا، جو توقعات تھیں، وہ قطعاً پوری نہیں ہوئیں. اس بارے میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. گھوڑا بڑا ہوتا ہے یا شاہ سوار اس پہ بیٹھا ہوا شخص؟ آپ یہ بتائیے کہ میں یہ کیسے ان کو سمجھاؤں کہ بنیادی طور پہ ایک جیٹ فائٹر بڑی غضب کی چیز ہے، اس کے اندر بہترین ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو جدید ترین آلات سے مزین ہو، مگر اس کی سیٹ کے اندر جو بیٹھتا ہے، جو اس کو چلاتا ہے، جو ون مین کرو ہوتا ہے، جس کے کنٹرول کے انڈر یہ پورا جہاز، اس کی ساری ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ فائٹر ہے جسے ہم پائلٹ کہتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ دنیا کی بہترین جیٹ ٹیکنالوجی لے آئیے، اس میں جہان بھر کی چیزیں بھر دیجئے، مگر اگر آپ کے پائلٹ کی تربیت اور اس کا جذبہ مکمل نہیں ہے، اس کے جذبے میں شدت نہیں ہے، اس کے ہاں جرت نہیں ہے، اس کی قوت حدت میں کمی ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ کے فائٹر جیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. It is basically the pilot who actually wins the war, who destroys the enemy jet fighters and who saves his own jet fighter to return back victoriously to one of his own airfields and his own landing strips. خواتین و حضرات، میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے سلام کروں اپنے ان تمام فائٹرز کا، اپنے ان تمام پائلٹس کا، اپنے پاکستان ایئر فورس کے تمام پرسنل کا، کہ جن کی تربیت میں تو کوئی کمی نہیں، مگر ان کے جذبات میں، ان کی جذبہ شہادت میں، ان کی جرت کو بار بار سلام کرنے کو دل کرتا ہے. خواتین و حضرات، میں ایک بڑی گھٹیا سی آپ کو مثال دوں. اگر کہیں کھانا بہت اچھا پکا ہو تو میں نے کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھائی واہ، آج تو ایسے لگا ہے جیسے میری ماں کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا ہے. ماں کے ہاتھ کے کھانے میں کوئی خاص نہیں بات ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ماں اپنی اولاد کے لیے کھانا پکاتی ہے تو دیگر سارے مسالوں کے بعد اس میں ایک موٹی سی چٹکی ایک چیز کی ڈالتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مامتا. اور جو ہی مامتا کی چٹکی کسی بھی ہانڈی میں پڑ جائے، وہ ہانڈی پھر اس اولاد کے لیے جنت کا میوہ بن جاتی ہے، عام شام چیز نہیں رہتی. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پائلٹ تربیت کی اور ریاضت کی تمام منازل سے گزر جاتا ہے، مگر جب اس کے دل میں جذبہ شہادت کی ایک کرن منور ہو جاتی ہے، پھر وہ انونسبل ہو جاتا ہے. وہ ایسا پائلٹ بن جاتا ہے جس کے لیے کامرانیاں ہی کامرانیاں ہیں، اور جس کی بنیادی نیت ہر دفعہ ٹیک آف کرنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، اگر اس اڑان کے بعد میں اپنا جسد خاکی زمین پہ چھوڑ کے تیری طرف ایک روح کے طور پہ پرواز کر جاؤں گا تو مجھے یقیناً شہادت نصیب ہوگی. اور شہادت ایسی چیز ہے کہ جو دائمی حیات کی ایک شکل ہے. خواتین و حضرات، جس پائلٹ کی نیت یہ ہو، جس ایئر فورس کا مرکزی نقطہ یہ ہو، آپ سوچئے دنیا تو پھر ان کی ایروناٹکس کو دیکھ کے، فضا میں ان کو لڑتے دیکھ کے انگلیاں دانتوں طرح دبا دے گی کہ یا اللہ، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کہیں اور کے پائلٹ ہیں. میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. مجھے یاد ہے کہ 70s کے اوائل میں ایک اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی کچھ عرب ممالک کی، اور اس میں مصری پائلٹ بھی شامل تھے اور پاکستانی پائلٹ بھی تھے. تو آپ یقین کیجئے کہ جب جہاز کوئی پاکستانی پائلٹ لے کے اڑتا تھا اور اپنی سوٹی کرتا تھا تو اسرائیل والے کہتے تھے دس کانٹ بی این ایجپشن پائلٹ، دس ہیز ٹو بی اے پاکستانی پائلٹ. بھائی، ہمارے شاہینوں کے انداز، ان کے عقابی ناز، وہ تو دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتے ہیں کہ اس جہاز کو اڑا کون رہا ہے. جہاز خود نہیں اڑتے، جہاز اڑائے جاتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب پتہ چلا بہت سارے لوگوں کو کہ جو جنگیں آج ہونی ہیں وہ دراصل زمین پہ نہیں، وہ فضاؤں میں لڑی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے بھی ابھی تک مارکے ہوئے ہیں، جتنی در اندازی وہاں سے کی گئی ہے، جو جوابات یہاں سے دیے گئے ہیں، وہ پہلے تو شاید میزائلز کے ذریعے تھے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہازوں کے ذریعے تھے، اور بعد میں اس میں آ گئے ڈرونز.
ابھی تک ہم لوگ جو ڈرونز کو جانتے تھے اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہمارے علم میں، مگر آج میں کچھ باتیں ان کے بارے میں کرنا چاہوں گا تاکہ میری قوم بھی جان جائے کہ ڈرونز کا جو آپ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، اور ان ڈرونز کو کس طرح ہماری فضائیہ ناکارہ بنا سکتی ہے یا مار کے نیچے گرا سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، ڈرونز وہ چیز ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہوتا، یعنی کہ کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اڑتی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تک ہمارے ہاں ڈرون کیمراز ہوتے ہیں۔ شادی پہ یاد کیجئے، ابھی شادیوں کا سیزن ہو کے گزرا ہے، پرر کرتے پنکھوں کے اوپر ڈرون پورا اوپر مہندی کا سین لے رہا ہوتا ہے اور بڑا ایریل ویو دے رہا ہوتا ہے شاندار قسم کی دعوت کا، وہ ڈرون کیمراز ہوتے ہیں جن کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس برِ صغیر کے لوگوں کے جگاڑوں کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ایک اسمگلنگ کی نئی ٹائپ شروع ہو گئی۔ ہم لوگ اکراس دا بارڈر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ڈرگز کی بہت زیادہ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے شروع کی ہم نے کہا بندہ لے جائے گا، پکڑا جائے گا، چیک پوسٹیں ہیں، سرحد ہے، باڑیں لگی ہوئی ہیں، کیسے آگے نکلے گا اسمگلر، اور پکڑا جائے گا تو مارا جائے گا۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ فضاؤں کے اندر ایک ایسی چیز کے ذریعے یہاں سے منشیات کو وہاں اور وہاں سے منشیات کو یہاں بھجوائیں کہ جس کی پکڑ بھی نہ ہو اور کوئی چیک پوسٹ راستے میں نہ آئے۔ تو اس کے لیے ہم نے استعمال کرنی شروع کر دیں ڈرونز۔ ڈرونز بیکیم the most popular form of smuggling of drugs across the Pak India border۔ جی ہاں، بالکل ڈرونز کا یہ بھی استعمال ہے، مگر یہی ڈرونز جب آگے چل کے جنگی ساز و سامان میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بڑے لیتھل اور بڑے یوزفل قسم کے ایمونیشن ثابت ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، ڈرونز بنیادی طور پہ UAVs ہیں۔ UAV ایک نئی چیز سیکھیے، ان مینڈ ایروسپیس وہیکل۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہوا میں جاتی ہے مگر اس کے اندر کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوتا۔ اچھا، ان کے آگے سے دو ٹائپس ہیں، یہ مینولی آپریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اٹونومس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو ایک دفعہ لانچ کر دیا گیا تو یا تو کسی انسان کے ہاتھ میں ان کا کنٹرول ہو، جس طرح بچپن میں یاد ہے ہم اڑایا کرتے تھے ریموٹ کنٹرول قسم کے جہاز اور پھر ان کو واپس لینڈ کر دیا جاتا ہے، تو بالکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ان کا ایک موڈ ہوتا ہے جس موڈ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہیومن ان دا لوپ موڈ ہے، یعنی کہ ایک انسان کہیں بیس پہ بیٹھ کے ان کی تمام پرواز کو مینیج کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا مینول، اور دوسرا موڈ آپ کا ہوتا ہے اٹونومس، یعنی کہ یہ خود ایک پری ایڈجسٹڈ ڈیٹا، ایک پری ایڈجسٹڈ ٹارگٹ، ایک رینج کے مطابق اڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے کام کرتے ہیں، اور پھر اگر واپس آ سکیں تو واپس آ جاتے ہیں، ورنہ اکثر یا تو گر جاتے ہیں یا مار گرائے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، انڈیا نے تقریباً اب سے کچھ سال پہلے اسرائیل سے ایک بہت بڑی کھیپ ڈرونز کی حاصل کی، جن کی قیمت یہ بتائی جاتی ہے کہ $2.9 بلین ہے۔ اور میں آپ کو ذرا متعارف کروا دوں کہ ان کروڑوں اربوں روپے کے اندر انڈیا نے جو ڈرونز خریدے ہیں اسرائیل سے، ان میں سے 3 کا نام آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ آج کل آپ کے ملک کے خلاف اور دراندازی کے ذریعے اور آپ کے مختلف شہروں کے اوپر گر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے۔ ان میں سے 3 کے نام بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ہیروپ، HAROP۔ ان میں سے دوسرا ہے جس کا نام ہے ہارپی، HARPY۔ ان میں سے تیسرا ہے جس کا نام ہے ہیرن، HERON۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر عمر کو کیا سوجا کہ آج ہمیں ڈرونز کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دیا؟ بالکل دینا ہے میں نے، اس لیے کہ یہ نئی چیز ہے جو آپ کے شہروں کے اوپر آ کے برس رہی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کام کر رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ڈرون جو کام کرتے ہیں وہ 4-5 قسم کے ہیں۔ آئیے پہلا کام آپ کو بتاؤں، یہ ریکونیسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ اسپائنیج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جاسوسی کے لیے، اس لیے کہ یہ ایک ایریل ویو لیتے ہیں آپ کی بے انتہا اہم اسٹریٹجک ملٹری انسٹالیشنز کا اور آپ کے ADS سائٹس کا، یعنی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو مختلف جگہیں ہیں، یہ اس کا پورا نقشہ، ایک بلو پرنٹ اپنے اندر لگے ہوئے کیمراز، جو کہ اسٹل کیمراز بھی ہوتے ہیں اور ہائی ڈیفینیشن ویڈیو کیمراز بھی ہوتے ہیں۔ ہر ڈرون ہماری اسٹریٹجک سائٹس کے اوپر اور ہمارے ADS کے اوپر ایک ڈیٹا جمع کرتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کیا انسٹال ہوا ہے، کہاں پہ ہے، لوکیشن کیا پہ ہے، وہاں پہ موومنٹ کیا ہو رہی ہے، وہاں تیاری کیا ہے اور کس لیول کی ہے، اور یہ پورا ڈیٹا پیچھے اس بیس کو بھیجا جاتا ہے جہاں سے اس کو اڑایا گیا تھا۔
اس طرح یہ ایسا جاسوسی کا کام کرتے ہیں کہ جو انسان کی نگاہ نہیں کرتی، اور اس میں انسانی زندگی چونکہ ضائع نہیں ہوتی، اس لیے ایک بڑی خاص قسم کی در اندازی ایسی جو بہت دور تک جاتی ہے۔ اچھا، بہت سارے سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ اتنے سارے ڈرونز پاکستان کے اندر اتنے آگے تک کہاں تک آ گئے، حتیٰ کہ اٹک تک پہنچ گئے اور ان کو نہیں پکڑا جا سکا یا نہیں گرایا جا سکا۔ ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرنا ریڈار سسٹمز کے اوپر اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کے اوپر ذرا مشکل کام ہے۔ اس میں بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں ریڈارز کی، جن کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ڈرونز کس طرح ریڈارز کو چیٹ کرتے ہیں۔ ایک بات مگر یاد رکھیے، ایک لفظ یاد رکھیے گا، انہیں کہا جاتا ہے لوئٹرنگ میونیشن، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایسا اسلحہ ہیں یا ایسا ملٹری ہارڈ ویئر ہیں جو کہ لوئٹر کرتے ہیں۔ لوئٹر ہوتا ہے کرنا، آوارہ کسی جگہ پہ پھرنا۔ یہ جو ان کی آوارگی میں پھرنا ہے، دے ایکچولی ہوور اوور دا بیٹل فیلڈ، یہ تمام اس جنگ کے کارزار کے اوپر یوں پھرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ کا معائنہ کر کے پیچھے بتاتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ان کے اندر کئی دفعہ ایک میزائل بھی ہوتا ہے جو ایک خاص ٹارگٹ پہ جا کے یہ اس کو داغ دیتے ہیں، جا کے پہچان لینے کے بعد آپ کے اے ڈی ایس کو یہ اس کو تباہ بھی کر دیں، یا کسی ڈیم کو تباہ کر دیں، یا کسی اور ملٹری انسٹالیشن کو تباہ کر دیں اپنے اوپر کیری ہونے والے میزائل کے ذریعے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کل کے وارفیئر میں یہ واقعی بے انتہا ایفیکٹو اور بے انتہا لیتھل قسم کی چیز ہے، اور چونکہ یہ بالکل سوئسائڈ بامبر کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سوئسائڈ ڈرونز۔ اپنا کام کرنے کے بعد یہ تباہ بھی ہو جائیں تو چونکہ اپنا کام کر چکے ہیں، اس لیے ان کی تباہی ان کی کامرانی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ واپس آئے یا نہیں آئے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ڈرون اتنا مہنگا نہیں ہوتا کہ جتنا آپ کا ایک فائٹر جیٹ ہوتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر انسانی زندگی کا ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کی قیمت کے سامنے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا جہاز، طیارہ یا جیٹ ہوگا جو ایک پائلٹ کی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھا جائے۔ خواتین حضرات، اس میں چند باتیں اور چند ٹرمز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ جب سے ڈرونز کو وارفیئر میں استعمال کیا جانے لگا ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں اور کچھ ڈیفینیشنز اور کچھ کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ ایک کیٹیگرائزیشن بہت اہم ہے جس کا نام ہے لاز، LAWS۔ LAWS بھی ایک نئی ٹرم ہے جو آج آپ لاؤڈ سپیکر میں ڈاکٹر عمر عادل سے سیکھ رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کو کہ اب زمانہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا، آپ پہلے F-16 اور MiG اور میراج طیاروں سے آگے نکل آئیے۔ یہ بات 65 کی یا 1971 کی نہیں رہی، یہ 2025 اینڈ بیونڈ کی ہے۔ لاز کا مطلب ہوا لیتھل ایٹونومس ویپن سسٹمز، اور آپ کے یہ ڈرونز جو ہیں یہ لاز میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں اور کس چیز کو ہٹ کر سکتے ہیں، اس کو نہیں ہٹ کر سکتے، مگر جنگ میں یہ کون سوچتا ہے۔ خواتین حضرات، میں اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کے پاس اسرائیلی ساخت کے ڈرونز نہیں ہیں، مگر پاکستان نے بھی انڈیا کے اوپر جو ڈرون اٹیک کیا ہے اس میں چند بے انتہا اعلیٰ اور سوفسٹیکیٹڈ ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا نام، یہاں ایک اور ٹرم آپ کو انٹروڈیوس کروانے لگا ہوں، اس کا نام ہے سوارم، SWARM۔ آئیے بتاتے ہیں کہ سوارم واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار۔ اسمارٹ وار فائٹنگ ایرے آف ریکنفگرڈ ماڈیول ڈرونز۔ سمجھیے ذرا، دے آر ویری اسمارٹ، اور یہ ایک ایرے ہے۔ ایرے کا مطلب ہے یہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ تو اپنی جگہ ایک ڈرون ہے، مگر یہ ایک پورے جھنڈ کی طرح دشمن کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ یہ ایسے ڈرونز ہیں جو اپنے بیس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپس کے اندر بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ڈیٹا کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ایک ایسا ڈیٹا نکالتے ہیں جو کہ کہیں زیادہ ریفائنڈ ہوتا ہے، کہیں زیادہ ویل کومڈ ہوتا ہے، اور کہیں زیادہ پریسائز ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت سارے میزائل اور یہ بہت سارے ڈرونز مل کے ایک ایرے، ایک یونٹ کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں، ایک کلیکٹیو چیز کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور سوارم کا ذرا انگریزی مطلب سمجھے نا، تو سوارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ کوئی چیز ایک دم بہت زیادہ پھیل گئی، جس طرح بہت سارے پرندے آ گئے یا ٹڈیاں بہت ساری آ گئیں تو وہ سوارم کر دیتی ہیں ایک جگہ کو۔ تو یہ جو پاکستان نے میزائل استعمال کیے ہیں یہ واقعتاً AI ایکوپڈ بھی ہیں۔ اس طرح یہ AI کے ذریعے بہت ساری چیزیں اپنے حاصل کردہ ڈیٹا سے ملا کے ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو کہ بے انتہا زیادہ
لیتھل اور عین ہدف کے دل پہ وار کرنے والی ہے۔ خواتین حضرات، میں نے اس میں ایک بات آپ کو کہنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میری بات کو ذرا برا نہ مانیں گا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ ہماری فضائیہ کا رول جنگوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب میدانی یا بری افواج کا اتنا بڑا رول نہیں رہا جتنا کہ ہمارے ہوا بازوں کا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے بجٹ کا، فوجی بجٹ کا ایک زیادہ بڑا حصہ پاکستان ایئر فورس کو ملنا چاہیے، کیونکہ ان جیسی ٹریننگ کو مینٹین کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو فوج کے ارباب اختیار ہیں وہ بھی اس حقیقت سے اچھی طرح متعارف ہو چکے ہوں گے اور روشناس ہو چکے ہوں گے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹس کی ہوں گی۔ ایک اور بات میں نے کہنی ہے، خواتین حضرات، اس وقت متحد ہونے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ میں دست بستہ ایک درخواست کروں گا، جب آپ کسی بین الاقوامی محاذ پہ برسر پیکار ہوں اپنے کسی دشمن کے ساتھ، تو جو آپ کی خانہ جنگی چل رہی ہوتی ہے، جو ملک کے اندر آپ نے محاذ کھولے ہوتے ہیں، ان کو یا تو بند کر دینا چاہیے، وہاں صلح آ جانی چاہیے، یا کم از کم قومی یکجہتی کے نام پہ ایک ٹروس آ جانا چاہیے، کوئی ایسی چیز آ جانی چاہیے۔ ہم ایک دن خبر سنتے ہیں ایک ہی خبر نامے میں کہ آج مقبوضہ کشمیر میں کیا ہوا، مشرقی پنجاب والی سرحد پہ کیا ہوا، کتنے ڈرون آئے، کتنے گئے، اور اگلی ہی خبر ہم سنتے ہیں پنڈی میں جو ایک محاذ کھلا ہوا ہے کہ وہاں پنجاب کی پولیس نے کیا کیا کیا، کس کو نہیں ملنے دیا گیا، کتنی بدتمیزی کی گئی، کتنے گھنٹے انتظار کروایا گیا۔ ناظرین، آپ میرے ساتھ حق بات کی گواہی دیں، کیا یہ وقت ہے اس قسم کی خبروں کے آنے کا، اس قسم کی خانہ جنگی کا، اس قسم کے اندرونی محاذ پہ لڑنے کا؟ میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، اس ملک کی خاطر دل کو بہت بڑا کرنا چاہیے، اس ملک کی عوام کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو کہ اتنا پختہ ہو جائے گا، اتنا گرم ہو جائے گا کہ ہماری فوجیں ایسی تباہی پھیریں گی کہ دشمن بھی یاد رکھے گا اور دنیا بھی دیکھتی رہ جائے گی۔ مگر اگر یہ دونوں محاذ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہے تو شاید میرے منہ میں خاک، اس پوری ایفرٹ کے اندر ایک کمی رہ جائے، ایک سکم رہ جائے، کسی چیز کا فقدان ہو۔ وہ تمام لوگ جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے جیلروں کو، ایک خاص مخصوص جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اتنا بڑا نہ بنا دیجیے اپنی سپورٹ سے کہ وہ آپ کے بڑے بڑے ججوں کے دیے ہوئے فیصلوں کو اپنی جوتی کے نوک پہ رکھے، اور انسانی حقوق کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں ان کی دھجیاں اڑا دے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے، دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے، اور چونکہ دونوں چیزیں دیکھ رہی ہے، اس لیے ان دونوں کی اہمیت کو اپنی نظروں میں برابر رکھیں، اور دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اس ملک کی عوام یہ دونوں جنگیں اور یہ دونوں لڑائیاں دیکھ رہی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جائز ہے جو دشمن کے ساتھ ہے اور اس میں آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے، تو وہ تبھی ملے گی جب اس جنگ کے اندر بھی آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے عوام کی امنگوں اور ان کی امیدوں کو مقدم جانا ہے۔ یہ ایک بارٹر ہے، یہ ایک بارگن ہے جو کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں کہ اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا جائے ذاتی پسند یا ناپسند کے اوپر۔ بہت سی رائے اس میں ہو سکتی ہے، مگر ایک دفعہ اس ناچیز کی بات پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ ایک بات آپ کو کہنی ہے کہ جو چیز جنگ میں سب سے پہلے ہلاکت کا شکار ہوتی ہے، وہ ایک تو ہے سچ۔ سچ میں اس لیے کہتا ہوں، آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں یا پاکستانی میڈیا دیکھیں، چینلز پہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ سچ بولا جا رہا ہے یا ایک پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے۔ میں بھارتی چینلز کو بہت کم دیکھتا تھا، اب اس لیے دیکھنا شروع کیا کہ اس سے بڑا کامیڈی کا پروگرام کہیں اور ہے ہی نہیں۔ وہ بھوکلاہٹ، وہ جھلاہٹ، وہ خرافات، وہ جذبہ، وہ آواز، وہ لہجہ، وہ سپیڈ جو وہاں کے اینکرز استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف تبھی آتا ہے جب آپ نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو اور آپ بری طرح ناکام ہو رہے ہوں۔ آپ نے یہ بتانا ہو کہ یہ موتر نہیں ہے، یہ جل ہے گنگا کا، تو یقین کیجیے آپ پھر بھی نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ کبھی بھی آپ کی باتوں سے یا آپ کے لہجے سے جھوٹ کو سچ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آپ ایسے کرتب کر رہے ہیں جو آج سے پہلے صرف سرکسوں کے اندر یا بڑے گھٹیا لیول کے سٹیج ڈراموں کے اندر دیکھنے کو ملتے تھے۔
میڈیا کو بالکل زیب نہیں دیتے۔ پاکستان کے میڈیا کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کا میڈیا ہمارا اعتماد اور اعتبار کھو چکا ہے۔ آپ کے بڑے بڑے مبصر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں، ان کو بڑے بڑے اسکرپٹ ملتے ہیں، اور چونکہ اسکرپٹ پڑھنے کا پیسہ لے رہے ہیں، اس لیے اداکار پہ کون یقین کرے؟ اداکار کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اداکاری کر رہا ہے، ہی از ناٹ اے ریئل پرسن۔ بڑے بڑے چہرے ہیں جو اپنے چہروں کے پیسے لیتے ہیں، اپنی آواز کے پیسے لیتے ہیں، ان کے الفاظ ان کے نہیں ہیں، ان کے خیالات ان کے نہیں ہیں، ان کے تبصرے اپنے نہیں ہیں، ان کے تجزیے ان کے اپنے نہیں ہیں۔ سو دیر ہیز بین اے بگ کلیمٹی ان دس ڈے اینڈ ایج، اینڈ دیٹ از آف اے ویری لیول ہیڈڈ، ایکسٹریملی آنیسٹ اینڈ آؤٹ اسپوکن اینالسٹ اور اینکر۔ اور واقعی یہ ہوا ہے۔ خواتین حضرات، یہاں پہ تو اس ملک میں ایسے ایسے لوگوں کو حق پرستی یا سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے کہ جن کا تعلق نہ کسی چینل سے ہے، نہ ان کا تعلق صحافت کے میدان سے ہے، نہ ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی نظریے سے ہے۔ وہ صرف ایک معمولی حق پرست مشورہ دینے کی پاداش میں 4 مہینے جیل میں کاٹ کے آئے ہیں اور ہر قسم کی صحبت برداشت کر کے آئے ہیں۔ میں بتاؤں کون؟ کسی اور کا نام نہیں لینا، مجھے اپنا نام لینا ہے۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر عمر عادل کون ہے کہ اس پہ اتنے مقدمے بنائے جائیں؟ کس چیز کی پاداش میں؟ کیونکہ اس کے تبصرے یا مشورے آپ کو پسند نہیں آئے اور اس کو آپ نے جیل میں جھونک دیا۔ کبھی سوچا کہ کیا اس کا تعلق کسی پارٹی سے ہے؟ اور جن خواتین کو آگے اپنے فرنٹ ویمن کے طور پہ استعمال کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بناؤ مقدمہ اس پہ، بناؤ مقدمہ اس پہ، اس لیے کہ اس نے تمہیں فیملی سائز کو لمٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ ہوتا کون ہے کہ 6 بچوں کی موجودگی میں تمہیں یہ کہے کہ بحیثیت ڈاکٹر تم مزید بچے نہ پیدا کرو، کیونکہ تمہارا ایک میاں تمہیں مار مار کے مر چکا ہے اور دوسرا میاں تمہارا منہ روز توڑتا ہے اور نیلے رنگ کا کرتا ہے اور اب دوسری شادی بھی کر چکا ہے؟ اس پاداش میں ڈاکٹر عمر عادل کے اوپر پیکا ایکٹ لگا دیا جائے، ہمارے وفاقی تحقیقاتی ادارے اس کو اپنے گنڈوں کے ہاتھوں اٹھا کر جیل میں جھونک دیں اور پھر وہیں پڑا رہنے دیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کا محاذ آپ کے اپنے شہریوں کی طرف کھلا رہے گا تو پھر انجام دوسرے محاذوں پہ بھی جو ہوگا، مجھے اس کو آپ کو بتانے کی یا یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور بتا دوں کہ مجھے کسی سے انتقام نہیں لینا۔ ان خواتین کے لیے تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کا عبرت ناک انجام دینے کا انتظار کرتا ہوں، جو کہ میرا انتظار لمبا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے اپنا معاملہ اور اپنا بدلہ اپنے پروردگار کی عدالت میں رکھ دیا ہے۔ میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں جو میرا وظیفہ بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے بہتر انتقام لینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنا انتقام اللہ کو لینے کے لیے کہہ دیتا ہے تو پھر اس دشمن کی خیر نہیں، اس شخص سے دشمن کی خیر نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ ایک خاتون جنہوں نے مجھ پہ یہ مقدمہ کیا تھا اور پیکا ایکٹ مجھ پہ لگوایا تھا، جو بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی IO کے مجھ پہ پوری کی پوری دفعات لگا دی گئی تھیں، ان خاتون کو اب ایسا نوازا جا رہا ہے کہ جس بی بی نے کبھی پاکستان ٹیلی ویژن، جو آپ کا اسٹیٹ چینل ہے، جس کو پالنے کے لیے ہم سب 100 روپیہ ماہانہ دیتے ہیں اپنے بجلی کے بل کے اندر، وہاں پہ ان کو ایک بہت بڑا شاندار پروگرام دیا گیا ہے جس کے ماہانہ انہیں لاکھوں روپے افزانے میں دیے جائیں گے۔ انعام ہوا نا تو پھر ہم غلط کہتے ہیں کہ اس قسم کے کام کرنے پہ اور ایسے انعامات ملنے پہ ایک عام پاکستانی کے دل کا حال کیا ہوگا، اور اس کا دل کیا آپ کی طرف سے میلا ہوگا یا اجلا ہوگا؟ خواتین حضرات، ایک تو میں نے کہا کہ سچ کا اور حق کا ایک قتل ہو جاتا ہے جو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں ایک جنگ کے اندر، وہ انسانیت ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ حضور والا مودی صاحب نے اپنے اس فوجی آپریشن کا نام رکھا ہے سندھور۔ وہ سرخ رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے جو ہندو سہاگنیں اپنی مانگ میں ڈالتی ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، یا اس کا تلک لگاتی ہیں اپنے ماتھے پہ ایک بندیا کی صورت میں، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ سہاگن ہیں۔ مودی صاحب، میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایک ایسا آپریشن جو آپ کے ملک کے کئی خاندانوں کے اندر ودوائیں پیدا کرتے، بہت ساری عورتوں کی مانگ سے ہمیشہ کے لیے سندھور کو اڑا دے اور ان کے سہاگوں کی بلی چڑھا دے، کیا اسے آپریشن سندھور کہنا چاہیے؟
آپ کا خیال یہ ہوگا کہ یہ دراصل خون جو بہہ رہا ہے اور یہ تمام جیٹ فائٹر جو مر رہے ہیں، یہ اپنے خون کے ذریعے بھارت ماتا کی مانگ میں سندھور بھریں گے۔ تو حضور والا، خون بھری مانگ کیا واقعی سہاگ کی نشانی ہوتی ہے یا کسی خون چاٹنے والی ہندو دیوی کی نشانی ہوتی ہے؟ خدا کے لیے ذرا سوچئے، آپ کا اپنا شخصی اقتدار اتنا اہم ہے کہ لاکھوں عورتوں کی مانگوں سے سندھور لے لے اور آپ کے ملک میں یتیموں کی پوری ایک کھیپ پیدا کر دے؟ میرا دل کٹتا ہے جب میں کسی عورت کے میاں کو یوں مرتے دیکھتا ہوں، میرا دل کٹتا ہے یتیموں کو دیکھ کے، میرا دل کٹتا ہے ان ماؤں کے آنسو دیکھ کے کہ جن کے بچے جنگوں میں کام آ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ ذرا سوچئے کہ کیا انسانیت کو یوں قربان کر دینا چاہیے؟ اور آخر میں ایک آپ کو بتاؤں، ترقی کو، انفراسٹرکچر کو، ہر قسم کے فنڈز کو آپ یوں بارود میں اڑا دیتے ہیں کہ وہ تمام قومیں کئی برس پیچھے چلی جاتی ہیں جو کہ جنگوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کیے ہوئے ہیں۔ کیا ہم واقعی بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا دونوں سائڈوں کی عوام یہ چاہتی ہے؟ چلیں پوری عوام باقی چھوڑیے، صرف ایک بات پوچھتا ہوں، میں ایک پنجابی ہوں اور میں گریٹر پنجاب کے اندر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں جس طرح پنجاب کے درمیان لکیر کھینچی گئی تھی وہ بے انتہا غلط تھا، مگر اب یہ ایک بیکار بحث ہے۔ مگر میرے لیے مشرقی پنجاب بھی پنجاب ہے جو میری ماں ہے، اور میرے لیے مغربی پنجاب بھی پنجاب ہے جو میری ماں ہے، جو میرا وطن ہے۔ میرے لیے دونوں طرف کی پنجابی مائیں، ان کے دلوں کے ارمان اور ان کے بیٹوں کے لیے ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں اتنی ہی مقدم اور مقدس ہیں کہ ان میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا۔ خواتین و حضرات، آخر میں صرف مجھے یہ دعا کرنی ہے، I really hope sanity prevails. Sanity prevails not on just that front but also the front within. مجھے امید ہے کہ میری اتنی سی بات گرا نہیں گزری ہوگی اور میری پکڑ کے لیے ہر کارے دوبارہ نہیں آ جائیں گے۔ میرا حافظ خدا ہے، اور جب تک وہ میرا محافظ ہے مجھے اور کوئی حافظ اپنی حفاظت کے لیے نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ اور مہربانی۔